बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद पेशी के लिए पहुंचे और 7 मुकदमात में उनकी पेशियां थीं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो पहुंचे इन पेशियों के हवाले से और ज़मानतों के हवाले से, इससे कबल वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए और वहाँ से वापसी पर वो हाई कोर्ट आए और थंब इम्प्रेशन के लिए जो हाई कोर्ट की ब्रांच है वहाँ पहुंचे ही थे कि उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। ये गिरफ्तारी अलकादिर ट्रस्ट केस में अमल में आई है। हुकूमत का ये कहना है, नैब ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है। लेकिन इस रवानगी से कबल इमरान खान साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और उसमें बज़ाहिर वो ये बताते हुए नजर आते हैं कि उन्हें ये इत्तला थी कि आज वो गिरफ्तार होंगे। ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और एफसी इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूं, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। नाजरीन, इमरान खान साहब को मुतअद्दिद मुकदमात में हमने देखा कि हुकूमत गिरफ्तार करने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई सीरियस अटेम्प्ट हमें नजर नहीं आया। आज पहला सीरियस अटेम्प्ट हुआ जिसके नतीजे में साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान गिरफ्तार हुए। इस गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया है। इससे पहले अलकादिर ट्रस्ट क्या है? अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है, बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी टाइकून की जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम थी, वो जब बरतानिया में पकड़ी गई, उसके नतीजे में इस रकम ने वापस रियासत पाकिस्तान के खजाने में आना था और रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत बनना था। लेकिन वफाकी काबीना के एक फैसले के तहत इस जो है अलकादिर ट्रस्ट, वफाकी काबीना में एक ऐसा फैसला किया गया जिसके नतीजे में अलकादिर ट्रस्ट बना और फिर ज़मीनों की लेन देन हुई जिसमें जुल्फी बुखारी और फरागोगी इनके भी नाम आए। और आगे चलकर अलकादिर ट्रस्ट पर नैब ने एक तहकीकात का आगाज़ किया। नैब की इस तहकीकात को, इनिशियल इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कब बदला गया और उसके बाद 1 मई को इमरान खान साहब के वारंट्स जारी किए गए और 1 मई से लेकर 9 मई तक इमरान खान साहब ने ना तो जमानत ली, ना नैब के सामने खुद को सरेंडर किया। राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आज की गिरफ्तारी कैसे हुई। जिस वक्त ये करप्शन कर रहा था, जिस वक्त ये कैबिनेट को धोखा दे रहा था एक खत लहरा के, उस वक्त जब ये करप्शन कर रहा था, उस वक्त जो है वो अपने मुखालफों के खिलाफ जो है करप्शन के झूठे मुकदमे बना रहा था। यानी किरदार का घटियापन देखें आप, और इस आदमी की मुनाफिकत देखें आप, इस आदमी की मक्कारी देखें कि एक बंदा जो है वो जिस वक्त वो लोगों को चोर चोर और डाकू डाकू के जो है वो नारे लगा रहा है, लोगों के खिलाफ करप्शन के जो है वो झूठे मुकदमे बना रहा है, खुद उसी वक्त जो है इस किस्म की घटिया करप्शन में कि कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का जो है वो टीका लगा के खुद 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इसी मुल्क में अपने जो है वो नाम लगवा। नाजरीन, अलकादिर ट्रस्ट के केस में ही इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों हुई, गिरफ्तारी के असरात क्या होंगे और आज इस वक्त जो सूरत हाल है इस्लामाबाद और मुल्क भर में, उस पर आपको आगाह करेंगे। जिस डिस्टिंग्विश पैनल ने मुझे ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, मेजर रिटायर्ड आमिर हयात रोकड़ी साहब और हसन रजा पाशा साहब कानूनी माहिर है। नसरुल्लाह साहब, आज जो गिरफ्तारी हुई, सर्टिफाइड एक सादिक और अमीन साबिक वजीर आजम, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सर्टिफाइड सादिक और अमीन करार दिया। हुकूमत ने इंटेंशनली उन्हें करप्शन के केस में गिरफ्तार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पे जो आपने लफ्ज़ के सादक और अमीन, मैं तो इससे इत्तेफाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मैं सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार ऐसे फैसले हैं जो हम नहीं मानते या आप भी नहीं मानते। मेरे हसन साहब बैठे हैं, तारीख भरी पड़ी है ऐसे फैसलों से। अब ये बदकिस्मती रही इस मुल्क के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे फैसले आते रहे जिसमें यह कहा जाए फ़लाँ शख्स जो है सादक है वो अमीन है और फ़लाँ शख्स जो है सादक और अमीन नहीं। मामला बड़ा सादा सा है। क्या इस मुल्क के अंदर इससे पहले कोई गिरफ्तारी नहीं होती रही? क्या बेनज़ीर भुट्टो गिरफ्तार नहीं हुई? क्या आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार नहीं हुए? क्या राना सनाउल्लाह से लेकिन एक लंबी फहरिस्त है। क्या सियासतदान गिरफ्तार होकर पाबंद सलासल नहीं होते रहे?
لیکن عجیب المیہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست کارکن، ان کے فین کلب اور ان کے چاہنے والے ہمارے صحافی حضرات، انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو کیوں گرفتار کر لیا گیا۔ صحیح، ذرا تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھیے، آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں آپ کو عرض کروں آپ سے، آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کیا تھی؟ یہ کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے لاہور میں حکومت پنجاب کی جگہ دی اور اس کے لیے ایک جو ہے وہ ٹینڈرز دیے گئے، پھر ایک کمیٹی بنی، کمیٹی نے اس نے منظوری دی، انہوں نے یہ اس آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا ایک فیز وہاں مکمل کرنا تھا۔ صحیح، اب یہ ایک مفروضہ بنایا گیا کہ اگر یہ فیز مکمل ہو جاتا تو 14 ارب روپے جو ہے وہ اس کا یہ مالیت کا یہ پورا انفراسٹرکچر بن جاتا۔ صحیح، چونکہ وہ جو جس کے ساتھ وہ ٹھیکیدار تھا وہ اس سے وہ وڈرا کر گیا ڈیو ٹو سم ریزن کہ ان کو ایک لینڈ کے حوالے سے کچھ اسٹے آرڈر تھا اور وہاں سڑک بننے کے حوالے سے حکومت پنجاب نے اسے بلیک لسٹ کر کے یہ معاملہ ختم کر دیا۔ شہباز شریف کو جیل بھیج دیا گیا اسی کیس میں، صحیح، کہ اگر آپ کام صحیح کرتے، ٹائملی آپ اس منصوبے کو مکمل ہونے دیتے تو ورنہ آپ نے 14 ارب روپے کی کرپشن کی اور آپ نے اور میں نے ہم سب نے اس پہ پروگرامز کیے ہوں۔ صحیح، عمران خان صاحب کا معاملہ بڑا سمپل سا ہے صحیح، کہ ملک ریاض صاحب کے پیسے لندن میں موجود تھے، وہ برطانوی عدالت نے اس کا فیصلہ آ گیا منی لانڈرنگ کے الزامات ثابت ہوئے، یہ پیسے پاکستان حکومت کو دے دیے جائیں۔ صحیح، حکومت پاکستان نے عمران خان صاحب کی سربراہی میں کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیسے اس پراپرٹی ٹائکون کے اس جرمانے کی مد میں دے دیے جائیں جو سپریم کورٹ نے انہیں کراچی کے کیس میں کیا، یعنی اس کے عوض جیسے کہا جا رہا ہے شہزاد اکبر صاحب بھی اس میں موجود ہیں، باقاعدہ ایک ڈیل بنائی گئی۔ اگر عمران خان صاحب سچے ہو جاتے ہیں فرض کر لیں، صحیح، وہ رہا ہو جائیں گے۔ صحیح، سمپل سی بات ہے نا، ایسے ہی کیسز بے شمار کیسز اس ملک کے اندر ہوتے رہے، لیکن ایک طوفان اٹھا دیا گیا ہے کہ جی بس عمران خان صاحب کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ میں نے جو آپ سے سوال کیا کہ عمران خان پر کرپشن کا مقدمہ، اس کی سگنیفیکنس کیا دیکھتے ہیں؟ کیا نہیں ہے اس ملک کے اندر، اس میں کیا نہیں ہے کہ کرپشن کا مقدمہ؟ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ پنجاب میں کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ بزدار صاحب ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے پیسے کس کو کہاں دیا کرتے تھے؟ اور فراگوبی کی جو میرے گزارش ٹرانزیکشنز ہیں، کیا یہ نہیں پتا پنجاب کے اندر؟ چلے میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثالیں دوں، کیا ملک کے اندر ایسی یونیورسٹیاں نہیں بنائی گئی پنجاب کے اندر؟ صحیح، ایک آخری وقت کے اندر بھی پنجاب حکومت ایک ایسی پیمنٹ کرنے والی تھی جو چیف سیکرٹری پنجاب، چلے آج آپ کے پروگرام میں بڑا انکشاف کر دوں میں، جو چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے روک دی تھی اربوں روپے کی پیمنٹ۔ صحیح، وہ پیمنٹ اس لیے روکی گئی تھی کہ ایک کرپشن کے زمرے میں کسی فرد کو پیمنٹ دی جا رہی تھی، وہ منٹس موجود ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں، ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، لیکن کیا وہ کرپشن نہیں تھی؟ کہ آپ سرکار کے پیسے غریب عوام کے ٹیکس منی کی آپ وہی بتا رہے ہیں جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی آج وارن کیا ہے کہ مزید کیسز بھی ہیں۔ میں رانا صاحب کے حوالے سے، یا وہ ٹھیک ہے ان کے پاس کیسز ہوں گے، میں تو یہ وہ چیز بتا رہا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس کے ایویڈنس موجود ہیں۔ صحیح، اور یہ جو مجھے عرض کیجئے گا، ایسی یونیورسٹیز بھی ان کو چارٹر دیے گئے جن کی نہ لینڈ ہے نہ جن کے پاس انفراسٹرکچر ہے، ان کو بھی چارٹر دے دیے گئے۔ صحیح، حسن رضا پاشا صاحب کو ذرا ایڈ کروں گا۔ پاشا صاحب، برطانوی جو پیسہ ہمارے یہاں آیا، آج اس پہ گرفتاری ہوئی، سپریم کورٹ کے ایک حکم کو، اس پچھلے کو استعمال کیا گیا، لیکن آج عمران خان صاحب کی گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، ابھی تک وہ فیصلہ محفوظ ہے۔ آپ کے خیال میں جو گرفتاری ہے جس نیب کے مقدمے میں، قانونی طور پہ ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ گرفتاری کی حد تک تو نہیں، لیکن طریقہ کار پہ ہمیں اعتراض ہے۔ صحیح، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ گرفتاری کی حد تک وہ کنونس ہیں، صحیح، اور طریقہ کار جو ہے وہ اس پہ انہیں اگر ہے تو ہمیں بھی تشویش ہے کہ جس انداز میں وہ بائیو میٹرک کرا رہے تھے دائری برانچ میں، وہاں بیٹھے تھے، تو اس طریقے سے ان کو لے کے جانا وہ ذرا غیر مناسب ہمیں لگا ہے، تھوڑا سا اچھا نہیں لگا۔ کہ آپ کہہ رہے ہیں قانون کے تحت ان کی گرفتاری بنتی؟ ہاں، کورٹ کے پریمیسز میں اس طرح آ کے دھاوا بول کے لے کے جانا وہ تھوڑا، اور اس میں دیکھیں شیشے توڑے گئے سامنے نظر آ رہا تھا، وہ ہائی کورٹ کی پراپرٹی تھی، وکلاء زخمی ہوئے، ہم نے وہ بھی فوٹیج دیکھے کہ کافی سارے وکلاء زخمی ہوئے ہیں، اس پہ بھی ہمیں ریزرویشن ہے۔ صحیح، لیکن جہاں تک آپ سمجھتے ہیں تحفظات طریقہ کار پر ہیں، گرفتاری طریقہ کار پہ ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے اسی بات کا اظہار کیا کہ مجھے طریقہ کار پہ اعتراض ہے، تو وہ تو گرفتاری بہرحال یہ ہے کہ
جس طرح ابھی ملک صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کس طرح پیسے کی ٹرانزیکشن ہوئی اور کیا القادر ٹرسٹ کیا بنا، ابھی ہم شام سے یہی سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب اگر بے گناہ ہیں تو وہ بے گناہ ہو جائیں گے اگر گناہ گار ہیں، لیکن اس میں شہزاد اکبر صاحب جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایک کی رول پلے. آپ کو عمران خان کا کوئی الٹیمیٹ رول دکھتا ہے قانونی طور پہ کیبنٹ کے جو ڈیسیجنز ہیں؟ دیکھیں کیبنٹ کی ڈیسیجن سے ہٹ کے کوئی جو ڈیل ہوئی ہے شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے سے، جب تک ان کو شامل تفتیش نہیں کیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کریمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں کڑی سے کڑی جلتی ہے، کڑی سے ایک کڑی بھی مس ہو جائے تو ایویڈنس ختم. آپ کو ایڈ کروں گا گفتگو میں، کڑی سے کڑی ملانے کی بات حسن رضا پاشا صاحب کر رہے ہیں. آج اس گرفتاری کے بعد ایک تاثر بنایا گیا، اعتزاز احسن صاحب نے بھی اپنی میڈیا ٹاک میں کہیں پر یہ ریفرنس دیا کہ یہ آج کی گرفتاری ISPR کی پریس ریلیز سے منسلک ہے. آپ خود بھی اس ادارے کا حصہ رہے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے سامنے جو فیکچول پوزیشن ہے اس میں 1 مئی کا وارنٹ ہے، 9 دن پہلے کا اسٹیٹمنٹ گزشتہ روز آئی ہے، تو جو کچھ بھی آج ملک میں اس وقت ہو رہا ہے کیا حکومت سے معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ کیوں مس ہینڈل کیوں ہے؟ اعتزاز احسن صاحب کی تلبیس کیا ساری عمر چلتی رہے گی؟ کیا اعتزاز احسن صاحب آئیں گے جہاں پر بیٹھ کے جو بھی تلبیس کریں گے، جو بھی اصل فیکٹ کو چینج کر کے کچھ اور کریں گے، ہم مان جائیں گے اس چیز؟ صحیح سر سادی سی بات ہے، پریس ریلیز سے جس طرح وہ منسلک کر غلط منسلک کر رہے ہیں، کل میرے سے منسلک کر دیں، ان کا کام ہی منسلک کرنا ہے، الزام لگانا ہے اور تمام حقائق کو اصلیت سے پھیرنا ہے. صحیح 190 ملین پاؤنڈ ہے. صحیح عمران خان عمدن جانتے ہوئے لفافہ کھولتا ہے، بند لفافہ کھولتا ہے، شہزاد اکبر لے کے آتا ہے، اسے پتہ ہے میں کیا سائن کر رہا ہوں، سائن کرتا ہے. شیری مزاری جیسی اور فواد چودھری جیسے بعد میں کہتے ہیں بھائی ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے تھا اس کے اندر کیا تھا، وہ کہتا ہے بس تمہیں جتنا پتہ ہونا چاہیے بس کافی ہے. سر وہ تو طریقہ کار تھا، لیکن جو گرفتاری کو پریس ریلیز کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے اس کو ذرا کم لنک کل کسی ٹرمپ کے ساتھ کر دیں گے. صحیح، یعنی اس تلبیس کی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تلبیس کرنا. صحیح، اس تلبیس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں جی اس کا وارنٹ گرفتاری کے اوپر ڈیٹ کیا ہے؟ کتنی دفعہ نیب جا کے اس قلعہ وہ جو پارک ہے، کون سا وہ زمان پارک ہے، جس کے اوپر پولیس جب جاتی ہے گرفتار کرنے کے لیے، اور پولیس کے اوپر پہلی دفعہ ایک سیٹلڈ ایریا آف پاکستان کے اندر، پوش ایریا کے اندر، پولیس کے اندر باہر سے اندر سے بم پھینکے جاتے ہیں. آج جو کچھ سر ملک میں ہو رہا ہے اسے بھی تو سنبھال نہیں پائی رہے. نہیں بالکل سنبھال پائیے سر، ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا. ملک کے اندر کچھ لوگ اس کی انٹرنیٹ سروسز اسلام آباد میں بند ہو چکی، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ پوری دنیا کے اندر لا اینڈ آرڈر، یہ تو واحد آزاد ملک ہے کہ یہاں جس کے جو منہ میں آئے کہہ دے، جس کے جو منہ میں آئے کر دے، جس کے جو منہ میں آئے کہہ دے، جس کے جو ذہن میں آئے وہ عمل کر دے. یہ تو آزاد ہو گیا نا. سر گزارش ہے، گرفتاری ایک وارنٹ کے اوپر ایک سائن ہوا ہے، ایک ادارہ آ کے گرفتار کرتا ہے، اس پر اعتراض کس چیز کا؟ صحیح، انہوں نے طریقہ کار پہ عدالت نے اعتراض کیا. پی ٹی آئی آپ پہ الزام لگا رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، طریقہ کار پہ مجھے اجازت دیجیے گا، میں اس پہ بھی آؤں گا کیونکہ بالکل درست طریقہ کار. بریک کے بعد بالکل آپ کو موقع دیں گے. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. نصراللہ ملک صاحب، ابھی تک جو صورتحال میں نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت ایک آدھ ویڈیو اسٹیٹمنٹ اور چند ٹویٹس کے علاوہ منظر عام سے غائب ہے، اور جو ان کے کارکن ہیں وہ مختلف بڑے شہروں کی سڑکوں پر اور خاص کر جو ہے حساس مقامات پر موبلائز ہوئے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے کہ اپنے کارکنوں کو ایسے ہی چھوڑا جائے تاکہ اداروں پر اور ریاست پر دباؤ بڑھ سکے؟ میرا خیال ہے جب یہ احتجاج شروع ہوا ہے تو ایک دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اپنے آپ کو محدود کیا کہ وہ احتجاج کے اندر نہ آئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب لیڈرشپ موجود ہوگی تو کل انہیں فیس کرنا پڑے گا. صحیح، لیکن اس سے بڑھ کے میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی اس ملک کی بدقسمتی ہے، اور وہ یہ آج سے نہیں، پچھلے اگر 13 سال کی اب سیاست کو دیکھیں تو اس ملک کے اندر وہ گند پیدا کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھیں نہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے، اور یہاں تک آج نوبت آن پہنچی ہے کہ ملک کے سیکورٹی کے ادارے اور عوام کے مابین ایک خلیج
پیدا کر دی گئی آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اور یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ آپ میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کا جو مداخلت رہی ہے ہم سمجھتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو یا فوجی ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے, پارلیمان عدلیہ کا اپنا سب کا رول ڈکلیئرڈ. لیکن بدقسمتی سے مجھے بتائیے کیا نہیں ہوتا رہا اس ملک کے اندر. یہ 2011 کے بعد کا جو سفر ہے, صحیح, یہ سفر نے آپ کو آج تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. اس کے ذمہ داران ایک لمبی فہرست ہے. ملک صاحب لیکن ہم بھی یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کرتے کر لیا. اب میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. صحیح, دیکھیں ریئیکشن اس کا مطلب یہ ہے کل کہ ایک ڈاکو بیٹھ جائے گا ڈاکے مار کے اور وہ کہے گا جی کہ میرے ساتھ لوگ بڑے ہیں تو آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. یہ فلسفہ ہی غلط ہے. صحیح, مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ عمران خان صاحب کتنے گناہ گار ہیں کتنے بے گناہ ہیں. کورٹ آف لا فیصلہ کرے گی. لیکن یہ متھ قائم کر دینا. اچھا مجھے بتائیے آصف علی زرداری کو اب سندھ جا کے گرفتار کر سکتے ہیں؟ اگر وہ چاہیں تو ناممکن ہے. کسی کا باپ بھی گرفتار اگر وہ چاہیں. میری گزارش سن لیں, کیا بلوچستان میں جا کے آپ سرفراز بگٹی کو ڈیرہ بگٹی سے گرفتار کر سکتے ہیں؟ اکبر بگٹی والی جب تک ریاست نہ چاہے. بگٹی والا اب جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں مرلہ ایپیسوڈ موجود. اب ریاست کے سامنے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم اپنی گرفتاری کو, اپنے لیڈر کی گرفتاری کو نہیں مانیں گے. یہ درست رویہ نہیں ہے. اگر وہ جیسا کہ پاشا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے خلاف ایویڈنس نہیں آتی, وہ بے گناہ ہیں, کورٹ آف لا سے وہ بری ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ماحول بنا دیا گیا ہے. یہ پچھلے کئی عرصے سے مسلسل ایک ماحول بنا دیا. پہلے یہ ماحول بنایا گیا کہ ایک شخص دیانتدار ہے, باقی ساری قوم جو ہے وہ بددیانت ہے. پھر یہ کہا گیا کہ ایک شخص کو جو ہے قانون سے, آپ مجھے بتائیے یہ عدالتوں سے کون پوچھے؟ پھر ایسے لوگ کہتے ہیں جی توہین عدالت ہو جاتی ہے. یعنی آپ ملک کے پاپولر لیڈرز کو ہتھ کڑیاں پہنا کے باندھ کے ہوائی جہاز کی سیٹوں سے باندھ کے اٹک جیل میں بند کر کے آصف علی زرداری کو کراچی سے اسلام آباد لا کے ان کو ویل چیئر پر پیش کرتے رہے ہیں. لیکن آپ ایک لیڈر کو کہتے نہیں جی گائیں گاڑی میں بیٹھ کے ان کی حاضری لگوا لیں. ملک صاحب لیکن آج تو گرفتاری ہو گئی ہے. رکڑی صاحب کو ذرا ایڈ کروں گا. رکڑی صاحب آپ ایگری کریں گے ملک صاحب کی بات سے؟ مجھے اب بھی یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی کے تحت اس احتجاج کو چلا رہی ہے. ملک صاحب اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ ایگری کرتے ہیں؟ سر دیکھیں پی ٹی آئی کے خفیہ گروپس ہیں. ایک ان کے وہ سوشل میڈیا گروپس ہیں جن کا آپ کو نظر آتے ہیں, ایک ان کے بیک کے اوپر خفیہ گروپس ہیں جن کے اندر سے یہ تمام نیگیٹو ایکٹیویٹیز جاری ہوتی ہیں اور ان کو احکامات جاری ہوتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ مانیٹر کر رہے ہیں, اسی کو یہ چلا رہے ہیں, پرووک کر رہے ہیں. کیا عمران خان آخری ٹائم تک کل تک پرووک نہیں کرتا؟ تو ریاست خاموش بیٹھی رہے گی؟ میں آپ آ جاؤں گا. اب یہ ایک سیکنڈ سٹیج ہے کہ ریاست کیا خاموش بیٹھے گی؟ ریاست کو اس قسم کی چیز کو اسرٹن کرتے ہوئے ہر صورت سیریس دیکھنا ہوگا. ملک صاحب نے کہا نواب اکبر خان بگٹی کی گرفتاری. نواب اکبر خان بگٹی پہلی دفعہ جب گرفتار ہوا اللہ آپ کو عزت دے بلوچستان کے اندر, تو خلاص خان جو ایس ایس پی تھے گرفتار کرنے گئے, ون مین وینٹ, اور نواب اکبر خان بگٹی اس وقت عروج پہ جوان تھا, کیا گرفتار ہو سکتا تھا؟ اور نواب اکبر خان نے کہا کہ میں تمہاری دلیری کو سلام کرتا ہوں. لیکن 26 اگست میں نہیں ہو سکتا. سر وہ اور چیز تھی, وہ ٹینیور بھی اور تھا, وہ چیز بھی اور تھی. وہ تو بندہ لڑائی پہ چلا گیا, پہاڑ پہ چڑھ گیا, وہ چیز اور تھی. کسی صورت میں اس چیز کو آپ اس سے نہیں ملا لنک نہیں کر سکتے. حالات اور تھے. ہم اس کو کبھی بھی نہیں کہیں گے نواب اکبر خان کی جو دوسری شہادت کو میں کہوں گا اس کو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن نواب اکبر خان نواب اکبر خان نے آنریبلی گرفتاری دی. اس کے وارنٹ آصف علی زرداری صاحب یہاں نیب نے اسلام آباد میں آصف علی زرداری صاحب نے آنریبلی گرفتاری دی. تمام لیڈرز جن کے وارنٹ گرفتاری نکلتے ہیں وہ اس کیس کو فیس کرتے ہیں. اس نے نئی ہند فتح کیا ہوا یا کشمیر فتح کیا ہوا, نیب کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کا فراڈ ہے, اور پھر ہیروں کی بہت بڑے ہار ہیں جو موصوف کے گھر میں پہنچے ہوئے, اور اس کو اس کا پتہ ہے. اس کو اس تمام کیس کی الف بے پے کا پتہ ہے. نہیں ہے یہ امین وہ کیا صادق اور امین, اور میں ایک چیز سر, صادق امین قرار دینے والا جو شخص ہے بدترین انسان ہے, اس کے بیٹے نے, اور وہ بھی سابق چیف جسٹس صاحب کی تو جانے سے پہلے ایک جملہ میں عرض کر دوں تاکہ مکس نہ ہو جائیں. میاں نواز شریف کو اگر کورٹ بلائے وہ بھی جتھا لے کے جائے وہ بھی جرم ہے. عمران خان کو کورٹ بلائے وہ جتھا لے کے جائے وہ بھی جرم ہے. کل آصف علی زرداری کو کورٹ بلائے وہ جتھا لے کے جائے وہ بھی جرم ہے. یہ جتھے لے کے نہیں گیا سر. پاشا صاحب نصر اللہ ملک صاحب نے جو بات کی کہ سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے, تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور دوسرا نیب کے قانون میں جو حالیہ ترمیم حکومت نے کی ہے جو کہ چیلنجڈ ہے کورٹ میں, اور خان صاحب نے خود چیلنج کی ہے, اب اسی میں ریلیف بھی مانگیں گے؟
دیکھیں یہ مکافات عمل ہے. ایک وقت تھا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو جناب آصف علی زرداری نے جو کہ اس وقت یہ اپوزیشن تھی اس وقت ان کو آفر کی کہ یہ 62-63A میں امینڈمنٹ کرتے ہیں جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے ریفیوز کر اور نہیں مانا اور بلکہ کہا کہ یہ کیا کہہ رہے یہ تو کیا ہوا کہ وہی 62-63 جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو دے ڈوبی. لیکن خان صاحب کو تو سر ریلیف مل رہا ہے 90 دن کا ریمانڈ 14 دن میں پہ وہی آ کہہ رہا رہا ہے ہوں نا اس حساب سے. نہیں میں 14 دن بھی ان کے لیے کافی ہیں. فرسٹ ٹائم محترم خان صاحب کسی ایک مقدمے میں گرفتار ہوئے دوسری مرتبہ سر پہلی مرتبہ لائرز کی موومنٹ میں چند 24 گھنٹے گزارے تھے چند گھنٹے ریسٹ ہاؤس میں چند گھنٹے تھے وہ آپ اس گرفتاری کے ساتھ اس کا تقابل نہ کریں. اس وقت تو ہم بھی گرفتار ہوئے تھے کتنے ہفتے رہے تھے لیکن وہ گرفتاری اور ہے. یہ گرفتاری ایک کرپشن کیس میں ہے alleged کرپشن کیس اور وہ گرفتاری ایک کاز کے لیے تھی تو اس کو اس کے ساتھ نہ ملائیں. اس گرفتاری میں جا کے فخر محسوس ہوتا تھا اور ہمارے جو لائرز موومنٹ میں جو وکلاء گرفتار ہوئے تھے 3 مہینے کے لیے کہاں جیلوں میں گئے وہ جب واپس آئے تو ان کے گلے میں ہاتھ آپ سمجھتے ہیں اسی ٹائم پہ لمبا عرصہ رہتے تو بہتر تھا اب رہنا خطرناک آ جاتی. تو پاشا صاحب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ناظرین اور بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کتنے دن تحویل میں رہ سکتے ہیں اور جو ممکنہ نااہلی ہے کیا وہ توشہ خانہ اور اس کیس میں ہو سکتی ہے یا نہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کی ممکنہ جو صورتحال ہے اس گرفتاری کے بعد جو صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے اور کیسز کے حوالے سے خاص کر توشہ خانہ اور یہ جو کیس القادر ٹرسٹ کا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تو نااہلی جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہونے جا رہی ہے کیا ان دونوں کیسز میں ہو سکتی ہے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں گے میڈیکل بورڈ جو ہے صحت کی ٹیم کا وہاں موجود ہے اور عمران خان صاحب کا اس وقت میڈیکل کیا جا رہا ہے. میڈیکل کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہیں گھر کا کھانا فراہم کیا جائے. نصراللہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا. رانا ثناءاللہ صاحب کی خواہش تھی کہ انہیں کھانا فراہم کر دیا جائے لیکن جو اہمیت ہے 2 مقدمات کرپشن ریلیٹڈ ہمیں نظر آتے ہیں ایک توشہ خانہ اور ایک القادر ٹرسٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا حتمی نتیجے تک پہنچے گا؟ کھانے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں اب رانا صاحب کی ایک اور خواہش بھی ہے. وہ رانا صاحب کی خواہش ہے کہ میڈیکل بورڈ کی تفصیلات بھی ریلیز کر دی جائیں عوام کے سامنے آ جائیں. ابھی تک تو سر جاری ہے پتہ نہیں اب اس میں نہیں اندازہ کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیس کے حوالے سے رانا صاحب اپنا پرانا کوئی اسکور سیٹل کرنے کے موڈ میں میرے خیال میں اس ملک میں سیاست میں دی آپ مانیں گے نا کہ ایک دوسرے کی جو ابھی پاشا صاحب نے بڑی بہترین بات کی کہ 62-63 نکالنا چاہتے تھے زرداری میاں نواز شریف نہیں نکالیں وہی ان کی گردن کاٹنے کا سبب بن گئی. یہاں کسی ذات سے ہم نکل کے باہر بہت ساری چیزیں کم سوچتے ہیں. پاسبل ہے رانا صاحب کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی تھی. رانا صاحب تو صرف پچھلے کئی عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ پکڑے جائیں ان کا میڈیکل بورڈ ہو جائے. صحیح. اب کیس کا مسئلہ یہ ہے کہ کیس میں خبریں اس قسم کی ہیں کہ جو پیسے جو ملنے تھے ملک ریاض صاحب کو اور وہ پیسے جس طریقے سے آگے چلے گئے اس پہ ملک صاحب کی گواہی جو ہے یا وہ بڑی اہمیت اختیار کر سکتی ہے. پاشا صاحب کہہ رہے تھے کہ جو نیب کے ہمارے دیکھیں زلفی بخاری صاحب بھی اس میں ہیں. شہزاد اکبر لندن گئے ہوئے ہیں. اب شہزاد اکبر صاحب نے جتنے کیسز جو بنائے تھے اس زمانے میں کوئی اس کے شواہد نہیں تھے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو اب کورٹ آف لا کا ہے نیب کا مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کتنے بے گناہ ہیں کتنے گناہ گار ہیں یہ فیصلہ عدالت کرے گی. مشکلات ہیں خان صاحب کے لیے. توشہ خانہ میں زیادہ ہیں یا القادر ٹرسٹ میں آپ کی معلومات کیا ہیں؟ دونوں میں آپ کو عرض کروں دیکھیں ہم نے اس ملک میں اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ مریم نواز کا ایک کلپ ہے آپ ہر روز سنتے ہیں صحیح کہ جی میری پاکستان تو کیا لندن میں کوئی جائیداد نہیں. یقینی بات ہے اس پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں ہم سب لوگ کہ جی یہ مریم نواز نے یہ کیا کہہ دیا. لیکن کیا کبھی کسی نے اس بات پہ تنقید کی کہ بنی گالہ زمین کی خریداری کے حوالے سے عمران خان صاحب کے 20 موقف ہیں. عدالت نے ریگولرائز کیا. سر گزارش سن لیں 20 موقف. سر مریم کو بھی تو کچھ بیان کے اوپر سزا نہیں ہوئی نا.
سوال یہ ہے کہ ایک بیان مریم کا ایک بیان عمران خان صاحب کا ہے. کاشف عباسی صاحب کا انٹرویو نکال کے دیکھ لیں. پہلے کہا نہیں بے نامی کی زمین ہے, پھر کہا نہیں بیوی کے نام پہ زمین ہے, پھر کہا گفٹ ہے, پھر کہا میں نے فلیٹ بیچا. ویسے تمام پولیٹیشنز نے یہی کیا کرپشن کے کیسز میں, اور ماضی میں ہمیں لوگ بچتے ہوئے نظر آئے. اگر ان جھوٹ بولنے کی بنیاد پر کسی کا میڈیا ٹرائل ہو سکتا ہے تو عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ میڈیا ٹرائل ہو سکتا ہے. اب رہی بات اس وقت جو صورتحال کی, یہ جو ہمارے دوست یا کارکن سڑکوں پر احتجاج کرنے نکلے ہیں, صحیح خدا را یہ ہوش ان کے ناخن دے ہوش کے. دیکھیں گاڑی پہ انہیں ہوش کے ناخن لینے کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نظر نہیں آ رہا. ہدایت دینے والے جو بھی ہوں, دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہدایات دیں یا میاں شہباز شریف صاحب ہدایات دیں. آپ چلتی گاڑی کو توڑتے ہیں, آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, آپ اپنے سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان سے ٹکراؤ کی گاڑیوں کو ان کے ٹکراؤ کی کیفیت میں پیدا کرتے ہیں. فرض کریں یہ ساری صورتحال یہ پے کون کرے گا؟ کیا پی ٹی آئی پے کرے گی؟ یہ آپ اور میں پے کریں گے, ریاست اور عوام. ریاست پے کرے گی. جب سڑکوں پہ گاڑیاں جلائی جاتی ہیں یا فرد کی ذاتی گاڑی جلتی ہے یا اداروں کی کمپنسیشن ریاست دیتی ہے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ احتجاج ضرور پی ٹی آئی احتجاج کرے. دیکھیں ان کا لیڈر گرفتار ہوا ہے, انہیں احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن انہیں اس ملک کے اندر قبضہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ بیانات نہ جاری کریں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں, خواجہ آصف صاحب, بیانات قوم کو نہیں چاہیے. قوم کو یہ سڑکیں کھلی ہوئی چاہیے. قوم کو راستے کھلنے چاہیے. سر یہ میں کہتا ہوں وزیر داخلہ سے پوچھا جانا چاہیے. قوم یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی مرضی پاپولر پارٹی ہو, آپ کو اور مجھے اپنے گھر سکون سے جانے کی اجازت ہونی چاہیے. کوئی روڈ پہ آپ کا راستہ نہ روک سکے, کوئی کوئی آپ کی گاڑی نہ روک سکے, کوئی کسی سرکاری افسر کو گربان سے نہ پکڑ سکے. اور مجھے ایک بات بتائیے, یہ سارے جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں اچھل اچھل کے کہ ہماری خواتین چھلانگیں لگا رہی ہیں, گاڑیوں پہ بیٹھ رہی ہیں, یہ دبئی اور امریکہ میں ہوتے ہیں نا, ایک قانون کی پابندی, ایک انگلی نہیں اٹھا سکتے کسی کے سامنے. روکڑی صاحب کو ذرا ایڈ کروں گا. روکڑی صاحب, وہی سوال, آپ چونکہ خان صاحب کے بھی ساتھی رہے ہیں, ادارے سے بھی منسلک رہے ہیں, اس وقت خان صاحب پہ دو بڑے اہم مقدمات ہیں, ایک توشہ خانہ اور ایک القادر ٹرسٹ. آپ کی معلومات یا اندازہ, چونکہ ساتھ بھی آپ رہے ہیں, تو کس میں زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دونوں میں سر, دونوں اسپیسیفائی اگر ایک کو کریں. دونوں ایسے کیسز ہیں کہ جس کے اندر بھائی صاحب مکمل 100% ملوث ہیں. اس کے علاوہ کبھی پی ٹی آئی کی کرپشن کی کوئی داستانیں سنی؟ ہزاروں داستانیں ان کی داستان ہے کرپشن کی. بزدار کرپشن کی دیوی ہے. گوگی جو ہے وہ کرپشن کا تاج محل ہے. صحیح. جناب محترم کی اپنی جو مرشد پاک ہے وہ ان تمام کے اوپر ایک صاحبان ہے. سر بات یہ ہے, لیٹس فوکس آن ٹو وٹ ہی از ڈوئنگ ٹوڈے. 4 دن پہلے یہ ایک پوری موومنٹ کو لانچ کرتا ہے, ٹویٹس ایسی کرتا ہے عمدن, اور ان کو ایک شخصیت کا نام لے کے انہوں نے سے پہلے ڈرامہ بنایا ہوا ہے. شخصیت کا نام یہ لیتے ہوئے مذاق سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے جو آئینی ادارے ہیں ان کے اوپر جو سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ اتنا بڑا ظالم یہ آدمی ہے. اچھا, ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے جب یہ ریفرنس دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے نام لے لیا تو کیا ہوا, نون لیگ لے چکی ہے. میرا خیال ہے اس وقت بھی ریئیکشن اسی طرح آتا تھا, پریس ریلیز اسی طرح آتی تھی. کہ نام لے کیوں رہا ہے؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں, آپ مجھے جانتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نام لیا؟ سر نام اس لیے لے رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے, اور اس کے جو ہواری ارد گرد جو اس کے اصل کندھوں کے اوپر بیٹھنے والے شیاطین ہیں جو اس کے کانوں میں ڈالتے ہیں, جو ایک یہ گروپ ہے جو ان قریب باہر آئے گا, اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ, ان کے پاس کوئی تفصیلات ہیں بندے کے پاس. سر نہیں, اس کو بندہ ہے کہ یہ پیٹریوٹ ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کا بہترین آفیسر ہے, اسے پتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹ رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کاؤنٹر ٹیررزم نہیں سر, وہ انٹیلیجنس کا سپر سپائی ہے, وہ انٹیلیجنس کے تمام کچھ ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے خان صاحب ان سے خوفزدہ ہیں. اس کے پاس غیرت ہے, وہ ایک پیٹریوٹ ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے جس نے پریشان کیا؟ نہیں سر نہیں, جو اس سیٹ کے اوپر ہوتا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. صحیح. ان کو ایشو یہ ہے کہ ان کو پرابلم اس آدمی سے ہے کہ وہ غیرت مند پیٹریوٹ پاکستان کا بیٹا ہے. صحیح. جو پاکستان کا دفاع مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کوئی کرپشن ریلیٹڈ فائل وائل نہیں ہے. سر کرپشن تو نیب لے کے آئی نا. اچھا ٹھیک ہے, آپ ہم اس کو کیوں ٹارگٹ کرتا ہے؟ صحیح. کیس نیب کا ہے, ٹارگٹ تو فوج کو کر رہا ہے, بچوں کو تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ان کا نام لے کے بیسیکلی چیف آف آرمی اسٹاف کو ٹارگٹ نہیں سر, وہ اس کا نام چیف حافظ صاحب کا نام اب لے گا. یہ سٹیپ وائز چلتا ہے, اس میں لینے تھے. ایک ایسا آفیسر کہ جو اس پاکستان کیا ایک ہیرو ہے. صحیح. اس کو تکلیف کیا ہے؟ اس کو تکلیف یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے ملاقات کا وقت نہیں دے رہے. نہیں سر, ملاقات کے لیے تو یہ جب وقت ملتا تھا, آج کل تو منتیں کر رہے ہیں
نہیں وہ صاحب ملاقات کا وقت نہیں دے رہے اس لیے خان صاحب ناراض نہیں 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 سر، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میری تمام حرکتیں جو میں ایول پروگرامز ہیں ان کو یہ پکڑ لے گا. آپ کے اس محکمے کے اندر میں ذرا پاشا صاحب کو ایک چیز آپ کے اپنے ان چیزوں کے اندر ایک آدمی ایسا ہوتا ہے پاشا صاحب کا محکمہ ہے کہ اس وکیل پہ کیس نہ لگے. سر صرف پاشا صاحب روکڑی صاحب صرف پاشا صاحب کو ایڈ کروں گا. پاشا صاحب جو سوال میں نے ملک صاحب سے کیا اصولی طور پہ وہ آپ سے ملک صاحب سے جو انفارمیشن کے حوالے سے کیا آپ سے قانونی طور پہ کروں گا. توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کون سا خطرناک ہو سکتا ہے خان صاحب کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے؟ سر بات یہ ہے کہ جو ابھی تک جو مجھے لگ رہا ہے وہ جو القادر ٹرسٹ والا زیادہ سیریس کیس ہے، اور میں ابھی اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے پچھلے جو کیسز تھے نیب کے ان کے دور میں آپ کے خیال میں میں ان کے دور میں جو تھے اس میں شہزاد اکبر صاحب اگر ایک ملزم یا ایک لیڈر گرفتار ہوا ہے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے ساری ضمنیاں پڑھ رہے ہوتے تھے کہ اب یہ بھی ہے یہ حسن رضا پاشا صاحب، آپ کا، روکڑی صاحب آپ کا، نصر اللہ ملک صاحب آپ کا، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب اس وقت نیب کی تحویل میں، میڈیکل بورڈ کی رپورٹ بھی آنی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی محفوظ ہے. کل تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے.